लोटे के अंदर जिन हाजिर कर दिया, ऐसी है। फल के अंदर हाजिर कर लिया, बच्चे को बुला के उसके ऊपर उतार दिया। एक इल्म है जो बोलता है, उसको पता है कि जिन्नात हैं या नहीं हैं। उनकी उम्रें कितनी थी जो आपके दोस्त बने थे? कि 1400-1500 साल उम्र इनमें थी। भी डेथ होती है? इन लाजमी होती है, डेथ होती अच्छा, है। जिन्नात हर घर में मौजूद होते हैं, वो घर के किस हिस्से को ज्यादा पसंद करते हैं? हर घर के अंदर तो तकरीबन होते ही हैं। उनके लिए वो गंदगी जो है वही महल की तरह होती है। मुसलमान वो जिन्नात भी गंदगी पे रहते हैं? सब जगह रहते हैं। एक दरख्त के ऊपर लाखों के हिसाब से जो है जिन्नात रह सकते हैं। घर के अंदर रहते हैं, हवा में रहते हैं, दरख्तों पे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट। आज मेरे उस्ताद मोहतरम, मैंने शायद इनके पास फिजिकली काम नहीं किया, लेकिन मैंने रूहानी तौर पर, और जब भी ये मिलते थे बहुत कुछ सिखाते थे और मैंने इनको अपना उस्ताद ही माना है। और मेरे सामने आज मौजूद हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। मेरे सामने आज जो शख्सियत बैठी हैं वो उर्दू पॉइंट के डिजिटल मल्टीमीडिया हेड हैं, और साथ जो साबका इनका मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ तो डेली पाकिस्तान के ये एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। उसके अलावा अगर इनका सहाफ़ती करियर का तारुफ करवाऊँ तो वो भी कम नहीं है, और 1980s से लेकर इन्होंने सहाफ़त में बड़ी खिदमात दी हैं। संडे मैगज़ीन था, नवाए वक्त का फैमिली, उसके एडिटर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाह नज़ीर चौधरी साहब। सर, उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, ये सारा वक्त ही आपके लिए। सर, आपका 2-3 पॉडकास्ट जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। एक सहाफ़ी जब ऐसी बातें करता है तो लोग पहले तो शौक में जाते हैं, फिर मज़ाक की तरफ बातें चली जाती हैं। हालांकि आपने 22 किताबें भी लिख दी हैं, जिसमें जिन्नात का ग़ुलाम ये भी एक किताब है, और उसमें आप वाक़या सुना रहे हैं, अपना ही एक वाक़या सुना रहे हैं कि आपने 20 के करीब दिन जो हैं वो जिन्नात के साथ गुजारे, उनको आइसक्रीम खिलाई, तमाम मतलब दावतें आपसे खा के जिन्नात चले गए हैं, कुछ फ़ायदा भी दे के गए हैं कि नहीं? सर, वो मामला क्या है? और दूसरा, जो आपके ऊपर नीचे कमेंट्स में आके मजाक बना रहे हैं, चीज़ें नहीं उनको समझ आ रही, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए ज़ैन साहब, 89 में तो मेरे साथ ये इत्तेफ़ाक हुआ कि मैं जिन्नात से मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हुआ। जर्नलिज़्म मैं करनी शुरू कर चुका था, साथ पढ़ता भी था हमारे कॉलेज में। तो एक स्टूडेंट की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, बिल्कुल आप समझ लें कि आपकी उम्र यानी कि एक नौजवानी का वो एक दौर था जिसके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा होता है और हर चीज़ को कुरेदना भी होता है। ये ऐसे इत्तेफाकात हुए जिसमें फिर जिन्नात से मुलाकातें हो गई, फिज़िकल हो गई। मैं तो मानता ही नहीं था ना अच्छा, कि आप नहीं मानते थे? जब तक सामने नहीं आएँगे तब तक नहीं मानना, नहीं जो मानना। मर्ज़ी कर लें। तो ये ऐसे ही हालात पैदा हुए, फिर इत्तेफाकात ऐसे हुए कि मेरी उनके साथ जो ताल्लुक दोस्ती की हद तक चला गया। जिन्नात के साथ जिन्नात के साथ फ़िज़िकल हालत में, फिर खाना-पीना सब कुछ, इकट्ठा हो रहा था। ये सारा कुछ चलता रहा। ये एक तवील अरसा हो गया, 89 से अब अगर आप तब क्या इसको एज शुरू थी करें। आपकी? मेरी 89 में क्योंकि एज बीए यही थी। कर रहे थे आप। हाँ, बीए में कर रहा था, यही तकरीबन 18, 19, 20 से के 19 करीब थी। साल के आप नौजवान थे और जिन्नात से दोस्ती हो गई। दोस्ती देखिए, जो है एक इस हद तक नहीं, जिसको आप कहते हैं कि बस यार हो और उसके ऊपर बंदा कुर्बान हो जाए। हुँ। ताल्लुक और दोस्ती से मुराद ये है कि ऐसा एक गहरा ताल्लुक बन गया कि मैं उनकी बात मान लेता था, वो मेरी बात मान लेते थे। हम इकट्ठे खा पी लेते थे, कुछ चीज़ें शेयर कर लेते थे, कुछ इल्म की बातें वो मुझे सिखा देते थे। असल में तो ये था कि चूँकि मैं एक जर्नलिस्ट था, जर्नलिज़्म जो मेरी थी मैंने 82 में शुरू कर दी थी, मशरक़ अमरोज़ में, जब मैं अभी सिर्फ़ 8 क्लास में पढ़ता था। मशरक़ पीक अखबार था और और वो उसका मुझे लिखने पढ़ने का ये सारे शौक थे, और ये सारी चीज़ें जो थी मिलती, फिर उसके बाद मरकज़ जो इस्लामाबाद से शुरू हुआ, पुकार शुरू हुआ। मैं उसका सियालकोट से किया करता था, साथ एज़ ए रिपोर्टर भी, साथ मैं हमारे कॉलेज में पढ़ता भी था, साथ लीडरशिप भी थी एक जमात की तरफ से, और इस जर्नलिज़्म साथ-साथ थी। जितने वहाँ के पीक के हमारे जर्नलिस्ट हुआ करते थे, वहाँ आया करते थे, तो एक माहौल था ऐसा। लिहाज़ा एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैंने उस वक़्त ही ये महसूस कर लिया, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, कि मुझे इनसे इंस्पिरेशन में नहीं जाना जिन्नात की, अच्छा, मुझे इनकी खोज में जाना है। मेरे अच्छा। फिर एक रिसर्च का काम शुरू हुआ कि इतनी बड़ी एक मखलूक है जो इंसान को नज़र नहीं आती, जो सिर्फ़ किताबों में एक डरावने ख्वाब की तरह है बिल्कुल, या ड्रामों के अंदर है, ये हकीकत में क्या है? बिल्कुल। उस हकीकत की खोज में जब मैं निकला हूँ, फिर बहुत सारे आमलों से टकराओ, फिर जादूगरों से टकराओ, और इसी तरह के फिर बहुत सारी चिल्लागाहें, फिर बहुत सारे ऐसे जो रास्ते के मराहिल हैं, वो फिर मुझे देखने पड़े कि जो औलिया
बनते हैं, जो सूफिया बनते हैं, उनके जिन्नात में। जो जो नहीं, इंसानों में, जब इंसानों के साथ ताल्लुक होता है तो जिन्नात इधर आते हैं ना। हुँ, तो अमूमन क्या होता है कि मज़ारात पर आपको जिन्नात नज़र आते हैं, रूहानी जो ऐसे मकामात हैं जहाँ पर पीर आपको मिलते हैं या सूफ़ी मिलते हैं, जो ऐसी या कुछ वीराने हैं, वीरानों में तो जिन्नात को मिलने के लिए अलग से एक सिलसिला होता है ना कि लोग जाते हैं चिल्ले करने के लिए तुरंत। लेकिन जब आप किसी पे बड़ी हस्ती के पास जाते हैं, किसी मज़ार पे जाते हैं, तो आपके ज़हन के अंदर भी एक चीज़ बैठी होती है और दूसरा वहाँ जाकर आपको एक माहौल भी नज़र आता है जिसमें पुरस्रारियत बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे गुमान भी होते हैं और ऐसे वजूद भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन इन चीज़ों को फिर देखते-देखते कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, कहाँ फ्रॉड है, कहाँ सच है, ये सारी चीज़ें फिर मुझे ज़िंदगी में साथ-साथ देखने जो है वो नसीब होती रही हैं, मैं देखता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मज़ाक की क्या बात है, मज़ाक तो हम वैसे भी हर अच्छी बात पर भी उड़ाते हैं। दूसरी जिसने देख लिया, हर बंदा ये चाहता है कि मैं खुद देखूँ। हुँ। देखने को अगर इस तरफ आएँ कि आपने ज़िंदगी में क्या कुछ देखा है, कि जिसके बाद आपको यकीन पर आपको तो अभी ये नहीं पता कि आपने अपनी बॉडी के अंदर नहीं देखा, हाँ, तो आपको कैसे यकीन आएगा? ऐसे ही आप ऐसे। पढ़ते हैं, आप बीमारी में आपको तो ये नहीं पता डॉक्टर कहता है जी आपको जो है वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आपने कभी देखा है? नहीं देखा। तो इलाज तो डॉक्टर ही करता है ना, बिल्कुल, रिसर्च तो वही करता है ना, वही ये आपका हाँ, सारा मेडिकल करता है बिल्कुल। ना। तो रूहानियत के अंदर भी यही एक इल्म है, जो बोलता है, उसको पता है कि जिन्नात हैं या नहीं हैं, वो अपनी नज़र से देखता है, जिसकी नज़र अल्लाह ने खोली होती है और उसके बाद ये सारे मामलात होते हैं। दूसरी ये है कि ज़रूरी नहीं ज़िंदगी में कि हर चीज़ हर बंदे ने देखी हो। अब मेरे नसीब में था, मैंने देखा, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र ये है कि मैं उनकी दोस्ती के ज़ुम में या उनसे ताल्लुक़ के ज़ुम में या उनकी ख्वाहिश होती थी कि मेरे साथ वो रहें, तो मैंने इन सारी चीज़ों को का जो है ना ब्रेकअप किया, मैंने इनको अपनी ज़िंदगी से निकाला क्योंकि जिन्नात के साथ ज़िंदगी कोई इंसान नॉर्मल नहीं गुज़ार सकता। मैंने पढ़ना था, मैंने कारोबार करने थे, मैंने सहाफ़त करनी थी, लेकिन तहकीक का चूँकि एक काम था, तो उस तहकीक को लेकर जब मैं चलता गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, जहाँ भी मुझे मौका मिला पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ जिन्नात के बारे में मालूमात हो सकती हैं, फ़िज़िकल हो सकती हैं, किताबों में हो सकती हैं, वो सारी चलती रही हैं, अभी भी चल रही हैं। अच्छा सर, जब मैंने आपका पहला पॉडकास्ट देखा है और उसमें आप बाबा जी का ज़िक्र कर रहे थे, तो आप जब एक कमरे में आप जब मिलते हैं, वो आपका दोस्त का घर है और वहाँ वो एक आमिल से आपकी मुलाकात होती है। वो आमिल क्या पहली दफ़ा आपके ऊपर हाज़िरी करता है किसी की? उसके बाद ये जिन्नात का सिलसिला है, बस वो वाला पार्ट लाज़मी बताइएगा, वो हुआ कैसे? स्टार्ट कैसे हुआ? मज़े की बात ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे बड़ा ताकतवर आमिल नहीं देखा। अभी भी हयात है वो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब हयात हों। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि अमूमन आपने ये सुना है कि जी लोटे के अंदर जिन्न हाज़िर कर दिए, ऐसे ही है। किसी फल के अंदर हाज़िर कर लिया, किसी बच्चे को बुला के उसके ऊपर उतार लिया हुँ। और ऐसी चीज़ों के साथ आपने कोई दुआ की, वज़ीफ़ा पढ़ा या कोई अमल किया या जादू किया, जो कुछ भी किया, पता चला ये जो जिन्नात के ज़ेर असर था, उसके तड़पने के आपने मनाज़र देखे और पता चला कि इसके अंदर जिन्न के हाज़िर हो गया। ऐसे ही आपने है। इस हद तक तो चीज़ें देखी होंगी। देखिए। मैंने वो आमिल देखा है कि जो बुलाता था, थोड़ी देर के लिए कमरे की लाइट को बंद करता था और उसके बाद लाइट ऑन होती थी, तो अगर हम 2 लोग वहाँ पे खड़े हैं आमिल के अलावा, तो उसके बाद 10 लोग, 4 लोग, 3 लोग मुख्तलिफ जो वजूद की शक्ल में वो आ जाते थे। अहराम उन्होंने बाँधे होते थे, जब वो इंसानी रूप में आते थे, बड़े-बड़े पगड़ होते थे, दाढ़ियाँ उनकी होती थीं और मुख्तलिफ तरह के वजूद के अंदर वो आते, जिन्नात, इंसान, एहराम, ओए होए! जिस तरह आप मेरे सामने बैठे हैं। हुँ। अब ये चीज़ें इस तरह से आती थी, वो किसी बडावे के ऊपर नहीं बुलाते थे, किसी कपड़े के अंदर नहीं बुलाते थे, किसी बच्चे के ऊपर नहीं बुलाते थे। फ़िज़िकल बात ही उनसे यही हुई थी कि मैंने मानना ही नहीं आपको, उस वक़्त तक नहीं मानना। जब तक मैं खुद नहीं देख जो लेता। फिर वो एक ताल्लुक बन जाता है ना, इसके पीछे वो कहते हैं कि कुछ रूहानी निस्बतें भी होती हैं कि कुछ के साथ ताल्लुक जो है ना, वो कायम करने के लिए उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। ये हुँ। पीछे से कोई रूहानी जो डीएनए ऐसा चल रहा होता है, उसका आपको नहीं पता, आपके बुज़ुर्गों के अंदर, आपकी ख़ानदान के अंदर, आपके ननियाल में से, ददियाल में से कोई भी ऐसा कोई एक बुज़ुर्ग गुज़रा होता है, कोई ऐसा इबादत गुज़ार होता है, उसकी नेकियां जो है ना हमारे काम आती हैं, उसका एक रूहानी जो एक डीएनए है, वो आप तक पहुँचता है, तो उसके बाद आप और उस मखलूक के दरमियान ताल्लुक जो है बाज़ औक़ात दोस्ती का बन जाता है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ या एक दूसरे से मुतल्लक़ जो है बदगुमानी नहीं इतनी ज़्यादा होती, पहचान हो जाती है।
اور یہ معاملات اس طرح کے تھے. مطلب کہ آپ کا وہ جنات کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، جس طرح انہوں نے آپ نے بتایا کہ زیادہ طاقتور، میں اس سے زیادہ طاقتور عمل نہیں دیکھا، وہ چلیں حاضری ہوگی اور اس کے بعد آپ کا تعلق بن گیا جنات کے ساتھ. یہ سلسلہ کتنی دیر تک رہا جنات کے ساتھ جو آپ کا رشتہ تھا؟ دیکھیے یہ تو بڑا طویل عرصہ تک رہا ہے. آپ کو ڈر ایٹی نہیں نائن لگا؟ 89 میں جو شروع ہوا، درمیان میں وقفہ آیا، میں پھر ان کے خلاف ہوا، میں ان کے خلاف لڑنے کے لیے آیا، پھر میں لاہور چلا آیا 90 میں. 90 کے بعد بھی آپ اگر یہ دیکھیں تو بڑی طویل عرصہ تک یعنی کہ میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے. اندازاً کوئی 10 درمیان میں سال ٹوٹتا بھی 20 رہا. سال تقریباً اتنا ہی لگا لیں. کتاب پہ تو میں نے 20 دن کا لکھا ہے نا. ہم، 20 دن وہ ہے جن دنوں میرے پیپر بھی تھے اور میں ان کے ساتھ رہا. تو وہ جو وہاں کے جو معاملات تھے نا، زیادہ تر میں نے ان کو ہدف بنا کے وہ چیزیں لکھی تھیں. اور اس کے بعد جو تعلق جو ہے وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے. کتاب ہے، کتاب کے اندر جو چیز لکھی اس میں بھی میں نے صرف 25% تک لکھا ہوا ہے تقریباً، جہاں تک مجھے اب باقی کیوں اندازہ نہیں ہے. لکھا تاکہ نہیں لوگ لکھا ڈر جا نہ سکتا، جائیں؟ نہیں لکھا نہیں جا سکتا. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے بہت ساری چیزوں کی نا. بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو نکال دیتی ہیں زندگی کے ان معاملات کی طرف جہاں گمراہی ہے. اور اس ہاں، جنات کے ساتھ دوستی میں سب سے بڑا ایلیمنٹ ہی گمراہی کا ہے. اور اس چیز پر میں تو اپنا ایمان تو قربان نہیں کر سکتا تھا. اور اس میں ایسے مرحلے بھی آتے ہیں، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کتنی بڑی طاقت ہے، قوت ہے، فراڈ ہے، اور کس کس طریقے سے وہ نیکی کی آڑ میں وہ گمراہ کرتا ہے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ بنیادی طور پر جن جنات میں سے ہے. جنات میں تو سے جنات آگ کی سے یہ جو بنا. مخلوق ہے اس کے اندر جو اس کا مزاج ہے وہ انسانوں کے مزاج سے بہت زیادہ مختلف ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی توحید پرست ہیں، مسلمان ہیں اور عبادت کرتے ہیں، بڑی بڑی عبادت گزار جو ہے یہ جنات ہیں. بعد میں زندگی میں ایسے تجربات ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے عبادت گزار جنات سے بھی جو وہاں پہ جا کے ملاقاتوں کا بھی ایک سلسلہ ہوا اور بڑی بڑی ایسی باتیں بھی سنی. باقی جنات میں سے آپ دیکھیں تو ان میں غیر مسلم بھی ہیں، عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، ہندو ہیں، ہر مذہب کے جنات موجود ہیں. اور مسلمان جنات کے اندر تو مختلف مسالک کے جنات موجود ہیں. اچھا، اور ان میں جنات میں بھی مسلک ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ. اور ایسا ہے جیسے مثلا لاہور میں ایسے جیسے بی بی پاک دامن کے جب میں یہ کام ایک ایسا تھا جو چیزیں سیکھی بھی تھیں اس میں اور ریسرچ کا چونکہ ایک حصہ بھی تھا. میں بہت کم اس پر باتیں کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر جو ایک میں بتاؤں، وہاں پر اہل تشیع جو جنات ہیں بہت زیادہ رہتے ہیں. اور جیسا حضرت لال شہباز قلندر پہ بہت زیادہ اہل تشیع جو ہے جنات وہاں پہ رہتے ہیں. اور ہندو جنات جو ہیں وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں رہتے ہندو ہیں، جنات بھی وہاں شباز پہ کا رہتے ہیں. اور ان کے رہنے کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، حدود ہوتی ہے. ان کے اپنے قبیلے ہیں، ان کی نسلیں ہیں. اور ہر طرح کے جنات ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، غسیلے بھی ہیں اور ہر مزاج. کیونکہ دیکھیں اب یہ بات لوگوں کے ہنسنے والی بھی اس میں ہے نا. جب یہ بات آپ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، جو بنیادی طور پر پہلے فرشتے، پھر جنات، پھر انسان پیدا کیے نا. آپ اس طرح کی ترتیب آپ ایک دیکھ لیں نا جو بتدریج آئے ہیں دنیا کے اندر. تو اللہ کی براہ راست یہ پیدا کی ہوئی وہ مخلوق ہے کہ جس کا قرآن گواہی دیتا ہے. تو آپ مذاق کیسے اڑا سکتے ہیں؟ ہاں مذاق یہ اڑا سکتے ہیں کہ جی آپ نے دیکھے نہیں ہیں اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ مجھے کیا پتا کہ آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں. مجھے کیا پتا، میں نہیں مانتا آپ کو، چلیں جائیں، نہیں مانتا آپ کو. ایک ضد ہے نا. ضد ہے. باقی یہ ہے کہ آپ علم سیکھ کر اس طرف اگر آپ چیزوں کو سیکھنا چاہیں تو آپ سیکھ لیں، دیکھ لیں، خود پرکھ لیں. آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ ساری زندگی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اتنا عرصہ لگاتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے اتنا ٹائم لگاتے ہیں، انجینئر بننے کے لیے بڑی بڑی آپ جو ہے ڈگریاں سائنس کی ڈگریاں لیتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو عملیات کی کس نے ڈگری بھی روکا ہے؟ لے لیں. ہاں، اور اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ہمارے ہاں تو لوگوں کے اندر اس چیز کو چونکہ جہالت سے منسوب کیا جاتا ہے یا پرسراریت کا خوف سے، اس وقت سب سے زیادہ کام جو ہے نا یہودی کر رہے ہیں. قبالہ جو ان کا ہے، جادو کا جو ایک علم ہے، اس کے ذریعے سے وہ اب اتنی تیزی کے ساتھ آگے جا چکے ہیں کہ آپ کا تصور ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دور میں تو ہم نے اسپرچول وار کی طرف جانا ہے. اسٹار وار کے علاوہ یہ اسپرچول وار جو آپ کے ہے ہمزاد کو بھی وہ قابو میں کر وہ لیتے سارا ہیں کچھ کرنے کی قبالہ کوشش کے کر ذریعے. رہے ہیں. اور سب سے انہوں نے خطرناک کالا یونیورسٹیوں کے جادو ہے. اندر بی ایس ایم ایس لیول کی ڈگریاں شروع کر دی ہیں. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس علم کو جاننے کی ایک خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، سمجھنا بھی چاہتے ہیں، اور اپنے مسائل کا کسی حد تک حل بھی اس میں جو ہے وہ دیکھیں. جتنی دنیا کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی ہے، مہنگائی پیدا ہو گئی ہے، ایک افراتفری پیدا ہو چکی ہے، تو لوگ اپنے ایک سکون کی طرف، یعنی اس سکون کی طرف جو لوگوں کو جس کی خواہش جو ہے نظر نہیں آتا. اس کو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اسپرچولی کی طرف جو ہے. اب اسپرچولیزم ہمارے نقطہ نظر سے کچھ اور طریقے سے ہے، ظاہر ان سی کے بات ہاں ہے. جو اسپرچولیزم ہے وہ کچھ اور طرح سے ہے، عقائد کی بنیاد پر ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہے، اور مذہب کی بنیاد پر ہے. تو ان چیزوں کو اب علم کی بنیاد پر آپ سیکھیں. اسپرچولیزم تو ہے ہی علم، اور علم سے ہی ساری دنیا چلتی ہے. ایسے ہی. آپ کی یہ موبائل جو ہے سارا علم کا محتاج ہے، حروف کا محتاج ہے، اعداد کا محتاج ہے، میتھمیٹک کا محتاج ہے. تو یہ جو ایک ایک لفظ جب آپ کسی آپ وظیفے کا پڑھتے ہیں تو ہر لفظ کی ایک انرجی ہے، قوت ہے، اس کے موکلان ہیں، اور یہ ایک سسٹم ہے. جب اس کو کسی ترتیب سے پڑھا جاتا ہے تو اس کے مطابق ہی وہ نتائج نکلتے ہیں. ایسے ہی. اگر ہر چیز کا ایک ہی نتیجہ نکلنا ہے اور ایک ہی اس میں فارمولہ استعمال ہونا ہے تو میرے خیال اتنی دوائیاں نہ بنتی، پھر اتنے فارمولے نہ بنتے. بالکل. ہر ایک کے ساتھ جو ہے آپ ہر بندہ اٹھاتا اور اس کو جو فارمولے کے مطابق آپ کا کینسر بھی ٹھیک کر دیتا، آپ کے جو ہارٹ کی ڈیزیز بھی ختم کر دیتا ایک ہی دوائی سے. تو ایسا تو چیزیں جو نہیں ہے، ہے، لیکن پاسبل ہی نہیں ہے. اسپرچولیزم میں موجود ہے. یہ اچھا. اسپرچولیزم میں ایک دعا سے آپ چاہیں تو بندے کی کایا پلٹ دیں. آپ کے پاس اتنا زیادہ علم کی آپ کے اندر قوت ہے، اور الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمارے جتنے جو اللہ تعالیٰ نے جن کے باطن کو روشن کیا ہے، جن کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہوا ہے، جو اللہ کے حقیقی دوست ہیں. اللہ کے حقیقی دوست کون؟ جو متوکل ہیں، جن کا قرآن پر بلیو ہے، جن پر نماز پر بلیو ہے، اور وہ قرآن اور نماز اور اللہ کی ذات کے بعد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد وہ جنات وغیرہ کو کچھ نہیں سمجھتے. ان کی منزل ہی وہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب انہیں عطا کرتا ہے تو ان کی دعاؤں سے آپ دیکھ لیں کہ اثر ہوتا ہے. آپ چھوٹی چھوٹی زندگیوں کو دیکھ لیں. ایسے ہی ہے. آپ اپنے والد سے دعا کیوں کرواتے ہیں؟ اپنی والدہ سے دعا کیوں کرواتے ہیں؟ یار یہ دعا کے ساتھ تو ہم جڑے ہوئے ہیں. بالکل. لیکن جو ہی ہم کسی بابے سے دعا کی بات کریں گے آپ کا ذہن جو ہے دوسری طرف نکل جائے گا. واہ. اچھا سر، جو 20 دن آپ نے گزارے، جنات کی اولاد آپ کی دوست بھی بنی اس دور کے اندر، اور آئس کریم وغیرہ، آم وغیرہ یہ بھی آپ نے ذکر کیا ہے. تو سر ان کی عمریں کتنی تھی جو آپ کے دوست بنے تھے، جو آپ کے ساتھ یہ آئس کریم بھی کھاتے تھے، بالکل جیسے انسان کھاتے ہیں اسی طرح ہی کھا رہے ہوتے تھے؟ وہ کیا واقعہ ہے؟ دیکھیں یہ اس کے اندر بھی تو بہت ساری باریکیاں ہیں نا. اب میں نے ان کے برتھ سرٹیفکیٹس نہیں دیکھے ہوئے تھے. کوئی بتاتا تھا کوئی 80 سال ہے، کوئی بچے جو تھے ان کے، نہیں، ان کی کوئی کو 50 سال جنات کی تو بتاتے اتنی تھے، عمریں ہی ہوتی ہیں. کوئی 100 سال بتا دیتا تھا، کسی کی 150 سال تھی. ہر ایک کی اپنی اپنی جو بھی بتاتا تھا. میں نے تو ان کے بھی بزرگوں سے ملا ہوا ہوں نا، بابا جی کے بزرگوں سے بھی ملا ہوا ہوں، اچھا. جن کی 1400-1500 سال عمر ان تھی. میں بھی ڈیتھ ہوتی ہے؟ ان لازمی ہوتی ہے، ڈیتھ ہوتی ہے، اچھا. کیوں نہیں ہوتی؟ ہر مطلب نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. بالکل بالکل. یہ کس ڈیٹ میں مطلب ہوتا ہے نا، جیسے ہمارا 80 تک ہے، یا مطلب ایک ریشو نکل آتی ہے، ان کا کیا ہے سر؟ ان کی ریشو کا مجھے تو نہیں ابھی میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ عمر کے کس حصے میں مرنے کیونکہ کو. تو 9 جب ان کی سال سے لڑائیاں ہوتی ہیں تو جلدی مر جاتے ہیں. لڑائیاں فسادات جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آپس ہوتے ہیں، میں. آپس میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کی لڑائیاں. اور بڑی غسیلی قوم ہے، اس میں محبت کرنے والی بھی تو ہے، لیکن غسیلی فطری طور پر ان کے اندر غصہ بہت غصہ زیادہ پایا ہے، غصہ جاتا ہے. پایا جاتا ہے. یعنی 50% جو آپ سمجھ لیں انسان کے اندر جو ہے تقریباً 40% یا 30% جو آپ سمجھ لیں کہ انسان کے اندر جو ہے غصے کی کیفیت ہے. لیکن جنات کے اندر تو تقریباً 70% تک جا کے اتنا ان کے اندر غضب ہے کہ اچھا. اتنی زیادہ ان کے اندر حرارت ہے. ایک تو وہ آگ سے بنی ہوئی، نار سموم سے بنی ہوئی مخلوق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنات کی عمروں کے بارے میں کوئی تعین نہیں آپ کر سکتے. جب آپ سے بات کریں ملتے تھے تو بالکل ینگ نہیں، ان کے شکل میں مختلف وجود ہوتے تھے نا. وجود تو ایک جب ہی ہوتے انسانی ہیں. وجود میں ملتے تھے وجود تب. دیکھیں میں نے مثلاً میرے ساتھ اگر میں لے کے ان کو جفیاں ڈال کے لے کے چلتا تھا تو 6 فٹ سے زیادہ ان کا قد، سیدھے اچھا. جسم، اور ایسے جو ہے کشیدہ جسم آپ دیکھتے ایسا لگتا تھا جیسے پرانے دور کے کسی انسانوں سے میں مل رہا ہوں. وہ مختلف طرح کے وجود کے ساتھ ظاہر وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قوت دی ہوتی ہے اس کے مطابق آتے ہیں. اوریجنل شکل میں تو برداشت ہی نہیں ہوتی نا وہ چیز ہم دیکھ سکیں، یا اس کو دیکھنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. بلکہ جب حاضری ہوتی تھی تو منع کرتے تھے کہ آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی. آپ تو ایسے دیکھتے ہی تھے. وہ اور طرح کے چسکے ہوتے تھے جو ویسے جس طرح کے اوریجنل ہوتے ہیں. سر تو کیسا ہے؟ کچھ عجیب و غریب قسم کی ایک جو ایک آتی ہے کہ
تصور جو آتا ہے کراہت والا بھی آتا ہے, خوف والا بھی آتا ہے, ایسے وجود کو دیکھ کے. ریڈ لیکن آنکھیں اس طرح نہیں, ہوتا ہے یا کچھ آنکھیں ہوتی ہیں ہر ان ایک کی کی مختلف ہوتی ہے, ہر ایک کی مختلف کیفیت ہے. آپ اوریجنل جنات کو صحیح طرح سے عام بندہ نہیں دیکھ سکتا, میرے جیسا بندہ بھی اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا زیادہ دیر تک. کو پرچھائی آ جائے تو آ جائے, الگ الگ چیز ہوتی ہے نا. لیکن اگر آپ کے جی اس شکل میں آ کے بیٹھ جائے, آپ برداشت نہیں کر سکتے ان وہ چیزوں اتنی کو. خوفناک ہاں, ہوتی منع ہیں. کیا ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھنا بھی منع ہوتا ہے. اور لیکن آپ نے جن کے دیکھی ہیں جن کے اللہ نے باطن کھولے ہوتے ہیں, ان کے لیے تو بہت ساری چیزیں, دنیاؤں کے بھید ان پر کھلے ہوتے ہیں, وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے تو جنہیں دیکھا ہے سر ان کو اصل حالت میں. اصل حالت میں جس طرح سے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا, میں نہیں کہتا کہ میں نے مکمل اس طرح سے بیٹھے ہیں اور اپنی اصل حالت میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اس طرح سے نہیں دیکھا کبھی. جب کبھی کو کیس کرتے ہوئے ان کو پرچھائیوں کی شکل میں یا ان کے جو ہیولے جو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, تو اس میں کے اندر سے ہم وجود تو تلاش کر لیتے ہیں نا. پھر ٹانگیں کدھر ہیں, بازو کدھر ہیں, سارا کچھ ہے. جو مثلا آپ ایک پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں میں ایسا تو وہ نہیں نہیں تھا. یار, یہ تو بڑی ابتدائی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, یہ بہت چھوٹی پاؤں ان بات. کے سیدھے ہی ہوتے ہیں. ان کے پاؤں پتہ نہیں کتنے ہوتے ہوں گے نہیں وہ جنات جب کے. آتے میں تھے آپ کو میں انسانی مزے کی وجود بات کے اندر. بتاتا ہوں, میں مزے کی بات جی آپ جی. کو بتاتا ہوں کہ میرا جو بریک اپ ہوا ان کے ساتھ کئی سال پہلے کی بات ہے. کہ ایک مسلم ٹاؤن میں ہی ایک کیس تھا, ایک انسپیکٹر تھا, پولیس کا انسپیکٹر تھا, اس کے گھر کے اندر کچھ مسائل تھے, تو وہ بابا جی کے ساتھ جو عامل جو تھے وہاں ان کے ساتھ ہوئے. ابھی بھی وہ لاہور کے اندر بڑے اچھے بزنس مین ہیں, جو دوست ہیں ہمارے. اور کبھی میں ان کا نام لے دیتا ہوں آج, گڈو بھائی ہم انہیں کہتے ہیں. اچھا اور کاروں کے بزنس سے اور پرنٹنگ کے بزنس میں بڑا ان کا نام ہے. وہ بھی میرے ساتھ تھے اس وقت, ہم دونوں وہاں پہ موجود تھے, اور وہاں پر انہوں نے حاضری لگوا دی. حاضری یہ لگوائی کہ اب چیزیں ایسی ہوئیں کہ مجھے لگا میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے. میں نے ایسے ٹٹولنا شروع کیا نا, تو نرم و نازک سا نا ایک وجود جو تھا, وہ میری انگلیاں جب اس کے ساتھ ٹچ ہوئیں ایک وجود کے ساتھ, تو مجھے احساس ہوا یہ کوئی عورت ہے. تو وہ اس نے چیخیں مارنا شروع کر دیں کہ یہ دیکھیں کتنی بے حیائی کر رہا ہے. اب مجھے کیا پتا کہ اس حاضری میں انہوں نے اس گھر کے اندر قبضہ کرنے والی مخلوق کو قابو کیا ہوا ہے, یا انہوں نے جنات کو جو حاضر کیا ان کے ساتھ کوئی ہے. اب مجھے تو نہیں پتا. اچھا اندھیرا بھی ہے, جب میری ایسے ہاتھ وغیرہ اس طرح لگے تو میری تو شامت آ گئی. اور اس پر جو بابا جی غصہ کر کے بہت زیادہ کہ یہ اس نے, لیکن چونکہ ایک محبت کا تھا, لہٰذا انہوں نے مجھے فوری طور پر اس محفل میں سے نکال دیا. اور ان کا جو وجود اس وقت جو تھا بالکل ایسے جیسے روئی کی طرح نرم ہوتا ہے, جیسے گڑیا کی طرح ہوتا ہے. اور وہ جو جن زادی جو تھی اس نے بڑا مائنڈ کیا کہ اس نے جو ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کوشش بھی کی کہ میں تمہاری تسلی کرا دوں, حقیقت میں دکھا دوں کہ یہ اس کا پورا وجود دکھا دوں. یعنی کہ وہ غصے میں آ گئے. تو میری تو جو حالت تھی, پھر میں وہاں سے میں نکلا. لیکن اس رات مجھے یاد ہے کہ جب میں کریم بلاک کے قبرستان میں سے گاڑی میں سے گزر رہا تھا, تو میری گاڑی پھر ایک دم نیچے بیٹھ گئی تھی. یعنی کہ اس دن ان کو مجھ پہ بہت شدت سے غصہ آیا کہ میں نے یہ حرکت کیا کی ہے, جو ایک جن زادی کو میں نے اس طرح سے چھیڑ دیا. اب مجھے تو نہیں پتا تھا. پھر وہ رات جو تھی وہ میرے پر بہت بھاری تھی. پھر میں نے توبہ استغفار کی, اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا. جو ہوتی ہے نا, ہم بڑے مسلمان ہو کر بھی جتنے مرضی ہم آ جائیں, ایمان بھی ہمارا جو ہے ہمیں جو بعض اوقات کمزور ہو جاتا ہے ان دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر, یا اس طرح کے کوئی حیران کن چیزوں کو دیکھ کر ہم تھوڑی دیر کے لیے بہک بھی جاتے ہیں. تو میں نے تو بہت توبہ استغفار کی, اور پھر میں نے بریک اپ کر لیا. پھر میں نے ان کے ساتھ تعلق ختم کر لیا. انہوں نے کہ آسانی سے میں آپ نے کے ساتھ نہیں, میں نے ملنا بند کر دیا نا, میں نے چھوڑنا بھائی میں جاب میں مصروف ہوں, میں ادھر مصروف ہوں. جو چیزیں 100 چیزیں ہوتی ہیں, اس طرح نہیں ہوتا کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جنات کو بھیجا کہ جاؤ جا کے نمائے وقت میں بیٹھا ہوا شاہ نذیر کو جا کے بلا لاؤ. ایسے تو اس طرح تو نہیں ہوتا. وہ ظاہر کچھ سی بات معاملات اور ہوتے ہیں, وہ اور طرح کی باتیں ہیں. کہ وہ کہاں ملاقات ہوتی تھی میری ان سے, الگ ملاقات ہوتی تھی, کس مزار پہ ہوتی تھی, وہ الگ چیزیں ہیں. اور یہ جو چیزیں میں کہتا ہوں کہ جنات کے اگر اس وجود کو جب وہ حاضر ہوا کرتے تھے انسانی روپ میں, تو کئی ان کے روپ ایسے بھی ہوتے تھے, ظاہر بھی ہو جاتے تھے, کئی دفعہ وہ ظاہر نہیں ہوتے تھے, اور کئی دفعہ وہ مجھے تھپڑ بھی مارتے تھے میری حرکتوں پہ جو میں کوشش کرتا تھا. مثلا میں ان کی آواز کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا, یا 89 کی بات ہے, تو اس پر غصہ کرتے تھے کہ کیوں کرتے تھے. وہ نعتیں مجھے سنایا کرتے تھے, میری کوشش ہوتی تھی میں ان کی نعتیں ریکارڈ کر لوں, تو وہ ریکارڈ نہیں ہوتی تھی. کس زبان چھوٹی میں سی سناتے تھے؟ پنجابی میں میں سنا کرتا تھا. اور جو
بڑا مزہ آیا کرتا تھا. وہ ایسا کلام میں نے کبھی سنا نہیں ہے کبھی بھی. بڑے میں نے کوشش کی, ایک آدھ دفعہ میں نے اس کے بارے میں لکھا, ایک آدھ جو مجھے یاد رہ گیا تھا. تو اس پر کئی لوگوں نے پھر اس طرح آزمائی کی اور اپنے اپنے طور پر کلام لکھ کے مجھے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن میں کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کلام وہی ہوگا. تو قرآن پاک کی جو تلاوت کیا کرتے تھے وہ بھی ریکارڈ کرنے ہیں, لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ ریکارڈ نہیں ہوتا تھا. چھوٹا سا اتنا سا ٹیپ ریکارڈر اس دور میں میرے پاس تھا, اور وہ بعد میں وہ بھی مس ہو گیا. تو سر آپ کی صرف مسلمان جنات سے ملاقات ہوئی یا غیر مسلم جنات سے بھی ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں, اس طرح جو ہوتا ہے کہ جب میں کسی کے ساتھ جاتا تھا, چونکہ کوئی کیس ہوتا تھا؟ ہاں تحقیق کا تھا نا ایک, ہوں، تو اس تحقیق سے مجبور ہو کے جب جاتا تھا, وہ آگے جب حاضری کرتے تھے وہ کہتے تھے میں سکھ ہوں, میں کرسچن ہوں, یا میں ہندو ہوں, اس طرح کی باتیں وہ ہوتی تھیں. لیکن وہ جو مغلوب آدمی ہوتا ہے, جس سائل جو ہوتا ہے, جس کے اندر وہ کر لیتے ہیں, قبضہ کر لیتے ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ بولتے ہیں. اس کے اندر رہتے ہو. ہاں, باہر نہیں سر نکالتے. میں نے کہتا تھا نکالو باہر, کوئی نہیں نکالتا. کوئی نہیں، لیکن سر یہ جو گھروں کے اوپر جنات کو چھوڑا جاتا ہے یا کالا جادو کی ہم بات کریں، قبالہ کی بھی بات کی، وہ بھی بتائیں کہ وہ کتنا خطرناک ہے. دیکھیں, جادو جیسا بھی ہو, اس کو جتنا مرضی آپ خطرناک کہہ لیں, بحیثیت مسلمان میرے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. واہ، بڑی خوبصورت کوئی بھی بات، مسلمان بڑی اگر خوبصورت، باوضو رہتا ہے اس پر جادو ہوتا ہی نہیں ہے. ہوتا ہی یہ نہیں ہے. ہوتا ہی نہیں ہے, جو مرضی کر لیں. باوضو رہنے والا تو ظاہر ہے اپنے اس کے تقاضے پورے کرتا ہے اپنے وضو کے, اور جو درود پاک پڑھتا رہتا ہے, جو تسبیحات پڑھتا رہتا ہے, اور جس کا ایمان اس حوالے سے بڑا مضبوط ہے کہ مجھے اللہ کے سوا جو ہے کسی کی دوستی پر فخر نہیں ہے, تو اس پر یہ جادو شادو کچھ نہیں ہوتا. زیادہ تر جو بیماریاں ہیں نا, یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں, ان کا جادو جنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خوف ہے, یہ خوف کا کاروبار بن چکا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جی کسی پر جو ہے سایہ ہو جائے. جنات چڑھ گئے ہیں, سایہ ہو گیا. اور یار صرف غریبوں کی بچیوں پر ہی جنات نے چڑھنا ہے یا ان پر عاشق ہونا ہے. ہاں، یہ میں نے تو اتنا عرصہ میں نے دیکھا ہے, میں نے بڑے بڑے علاقے دیکھے ہیں, لیکن آپ اس پر ایک بحث کر سکتے ہیں جتنی آپ چاہیں کریں, زیادہ تر. لیکن دوسری طرف اب آ کے مجھے یہ انکشاف بھی ہوا کہ بڑے بڑی پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں, وہ بھی اپنے واقعات بیان کرتی ہیں. اب اس پر میں کیا کہوں. اور امریکہ, کینیڈا, یو کے, روزانہ کی بنیاد پر لوگ رابطہ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, کہتے ہیں, وہ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں. وہ دنیا جہاں کی ان کے پاس سب سے بڑی بڑی ڈگری ہیں, اور ان کے ماں باپ بڑے پڑھے لکھے ہیں, وہ خود ایسی باتیں کرتے ہیں. تو پھر اس کو کیا کہیں گے. میں بڑے بڑے سوالات کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے پتہ چلے کہ یہ ان کے نفسیاتی مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن وہ نفسیاتی طور پر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, ڈاکٹروں سے مل چکے ہوتے ہیں, علاج کرا چکے ہوتے ہیں, لیکن پھر ہوتی ہیں نفسیاتی الجھنیں. لیکن لوگ بھی اپنا پراپر علاج نہیں نہ کراتے. یہ صحیح اور بات ہے. انسان کے اندر جو خود نفسیاتی طور پر اور جو باطنی طور پر انسان کے اندر جو اپنی اس کی مخلوق ہے, وہ خود بڑی طاقتور ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اعتدال دیا ہوتا ہے ایسے ہی انسان ہے. کو, اور جو اس میں کامیاب ہے وہی کامیاب ہے. ورنہ تو انسان کو خود اپنا جو ہے اس کو پہچاننا اور اپنی قوتوں کو جو ہے کنٹرول کرنا سب سے زیادہ مشکل کام سب ہے. سے مشکل ہے. سر آپ کی ریسرچ بھی اس کے اوپر ہے. جنات جو ہیں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں. آپ نے ظاہر سی بات ہے ریسرچ کی, اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یا وہ گھر کے کس حصے کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ گھر کے اس حصے میں جنات ہو سکتے ہیں, یا وہ درختوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں, جنات جو ہے نا وہ ہر گھر کے اندر تو تقریباً ہوتے ہی ہیں, اس ہوتے لیے ہیں. کہ جس گھر کے اندر انسان ہوں گے وہاں جنات تو ہوتے ہیں. ہمزاد بھی تو ہمزاد جو ہے, ہاں، ہمزاد کو جس کو قرین کہا جاتا ہے, وہ بھی جنات کی ہی ایک شکل ہے, ایک قسم ہے اور اور جو شکل ہے. انسان بالکل. کو گمراہی پر مائل رکھتا ہے بڑی خاموشی سے, بڑے طریقے سے. اوئے ہوئے. اور یہ اس کے بارے میں مختلف طرح کی آراء ہیں, ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بحث طلب ایک بات ہے. اب جہاں انسان ہے وہاں تو یہ چیزیں تو موجود ہیں. دوسری یہ ہے کہ جہاں گندگی ہے وہاں واہ. پر وہ رہتے ہیں, ان کے لیے وہ گندگی جو ہے وہی محل کی طرح ہوتی مسلمان ہوگی. جنات بھی گندگی پہ رہتے ہیں. سب جگہ رہتے ہیں نا, ہر جگہ پہ رہتے ہیں. مسلمان جو ہیں بحیثیت مسلمان, اگر میں اپنا جائزہ لے لوں اپنے ایمان کا, تو کون سے مسلمانوں والی ایسی حرکتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو یہ لہٰذا کون سے ایسے عیب ہیں جو بطور انسان جو ہے انسان کے اندر موجود نہیں ہی ہوں گے. وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائے رکھے اور وہ کوشش کرے تو وہ بچ جائے. تو بات یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ رہتے ہیں, گھر کے اندر رہتے ہیں, ہوا میں رہتے ہیں, درختوں پہ رہتے ہیں, اور ذہن ان کے رہنے کے لیے بہت زیادہ جگہ نہیں چاہیے.
ایک टहनी के ऊपर, दरख्त की एक टहनी के ऊपर इनकी एक पक्षी रह सकती है और एक पक्षी के अंदर हज़ारों दर्जनों जन्नात होते हैं। अच्छा। और बिल्कुल आप ये बड़ी है, मैं तो इसीलिए तो कहता हूँ रिसर्च करें। आप एक दरख्त के ऊपर लाखों के हिसाब से जो है जन्नात रह सकते हैं। और ये कोई आम सी बात तो आपको नज़र आती होगी कि यार ये क्या ऐसी फजूल सी बकवास सी बात है कि एक दरख्त की एक टहनी के ऊपर इतने जन्नात हो। मैं तो कहता होता हूँ कि मैं इंसान हूँ, आप इंसान हैं। इंसान के अंदर जो सेल हैं वो 38 खरब सेल हैं और ज़िंदा हैं। जिंदा है। तो ज़रा हर सेल के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया तकरीबन, और इसी तरह हर सेल के अंदर उसकी अपनी ज़िंदगी है। तो ये जो मेरे सामने जो ज़हन बैठा है, या आप ज़हन के सामने मैं शाहिद नज़ीर चौधरी बैठा हूँ, इसी तरह जो हमें देख रहे हैं, तो वो भी तो इंसान है ना, उसी मखलूक़ात में से जन्म लेने वाली। यानी कि हर इंसान के अंदर कितनी मखलूक़ात अल्लाह ने रखी है। अगर किसी बॉडी के हिस्से के सेल मार दें तो इंसान के वो अज़ा ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। और एनर्जी इतनी ज़्यादा है इंसान के अंदर, जो है उसको कंट्रोल करने का जो जो हुनर है, जो अल्लाह पाक ने एक इम्तियाज़ रखा हुआ है, एक इतदाल रखा हुआ है, क़ुव्वत रखी हुई है, खूबी रखी हुई है, तो इससे बड़ी क्या नेमतें हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि वायरस की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो आप देखें कितने एक माइक्रो लेवल पे जाके कितनी कितनी तादाद में वो होते हैं। बड़ी बड़ी तरह हम देख और नहीं वो सकते। कितना, आपका कोरोना वायरस कितना ताकतवर था, नज़र आया आपको? नहीं। नज़र आता है आपको? नहीं। बीमारी नज़र आती है ना, हाँ जी सर। तो उसका इलाज भी तो फिर डॉक्टर ने, वो जो बीमारी आपको नज़र आती है वो, लेकिन उसका वायरस आपको नज़र नहीं आया जिसने पूरी दुनिया को ये उधेड़ के रख दिया, फंसा के रख दिया। तो जिन्नात भी इसी तरह की मख्फी एक ताकतवर एक मखलूक और है, उसका भी और ज़ाहिर सी बात उसका है। एक अपना इल्म है, अपनी दुनिया है, अपना अपनी तरीका दुनिया है, सारे का सारा। और कुरान हमारे लिए सबसे बड़ी दलील है इस चीज़ की कि आप देखें जन्नत और दोज़ख में जिन्नात ने भी जाना है। जाना है। आप जब ये फैसले होने हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी अपनी एक दुनिया है अपनी दुनिया है। जिसमें वो अपने अमाल के जो है जवाबदेह हैं। हम्म। तो अमाल के जवाबदेह होने का मतलब ये है कि उनके मामलात हैं। तो आग से बने हैं, जहन्नुम भी आग की है, तो उनको कोई फर्क पड़ेगा? बड़ा जाहिर फर्क सी बात। पड़ता है। अल्लाह है फिर। अल्लाह 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 है। अल्लाह अल्लाह को पता है ना मैंने अल्लाह सजा अल्लाह कैसे देनी है। अल्लाह अल्लाह है, ना जाहिर सी बात है। तो हर शय पे कादिर है नहीं, वो, हर बेशक। चीज़ की एक सख्ती है। तो आहा, मट्टी से बने वाह। हुए इंसान को मट्टी नहीं तंग करती। आहा, करती। ये कोई बात नहीं होती। नहीं नहीं, ये बड़ी वैसे मैं मतलब फौरन कि अल्लाह हर शय पे कादिर है, नो डाउट नो डाउट। ये अच्छा। जिसने बनाया है उसी ने लेके अंजाम तक पहुंचाना हाय है। हाय, वाह वाह, बड़ी बड़ी रूहानी बात आपने की। अच्छा सर, वो जिन्नात को आइसक्रीम वाला जो वाक़या है, वो एक बार दोबारा सुना दें। नहीं, आइसक्रीम में तो देखे ना, मैंने जब उनसे कोई इल्म सीखना होता था, मसलन इसमें आज़म मुझे सीखने का बड़ा शौक़ होता था, अच्छा। ख्वाबों की ताबीर का मुझे बड़ा शौक़, इसी तरह की चीज़ें। और तो लालच देता था मैं, हाँ भाई क्या कहता, वो कहता था उनका जो बेटा जो था गाजी, हाँ। वो कहता था मुझे आइसक्रीम खिलाओ। खैर इस पे बड़े फसाद भी हमारे होते थे। अच्छा। वो मैं आइसक्रीम ला के उसको देता था, क्योंकि मुझे मना किया गया था कि इसको पैसे नहीं देने, ये जाके खुद जाएगा तो मसला हो जाएगा। तो उनके इख्तियार में नहीं होता, बाज़ को तो ऐसी चीज़ें होती, तो मैं खिलाया करता था, मैं लाया करता था कौन सा आइसक्रीम। इसमें उस मुबारक आपने सीखना था, नहीं, जो इल्म की बातें हैं ना, वो वो आप उसमें नहीं क्या, बताना चाहेंगे? नहीं वो इल्म की बातें हैं ना, कि आप हर एक के अपने अपने एक मरवज होता है कि इस चीज़ को किस तरीके से पढ़ना है तो करना है। तो सारी जो चीज़ें हर एक का अपना तरीका है। असल चीज़ तो ये है कि आप रूहानियत के उस हाँ। जो इल्म को, जिससे आपके अंदर वो कैफियत पैदा हो जाएं, वो सीखने की कोशिश करें। और ये बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल, इतना आसान भी नहीं है। असल आसान काम सिर्फ ये है कि आप नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और अल्लाह के अल्लाह से साथ बातचीत करें। ताल्लुक हो आपका। आपका देखिए ना, मेरे लिए ये मेरी मंजिल नहीं है जिन्नात, ना मेरी तमन्ना है, जाहिर सी बात है। लेकिन यह तहकीक है। उसी तरह की तहकीक है जिस तरह के मुख्तलिफ अलूम पर तहकीकात होती हैं, हर बंदे का जानवरों पे अपना होती होता है। है, और या जानवरों परिंदों पे, सारों पे हर हशरात बंदा, पे अगर तहकीकात हो सकती एक हैं, फैंटेसी होती तो है आपकी, तो ये थी। जिन्नात पर अगर मैं तहकीक करता हूँ तो वो अब तो आपका वो इस पे अपना किसी को हॉबी क्या है। इतराज़ हो सकता है। जाहिर सी बात है, होना भी नहीं चाहिए। तो सर, मैंने बड़े आमलीन का इंटरव्यू किया और मेरा बड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं आज आपके सामने ये कर रहा हूँ। मेरे ऊपर भी एक आमिल ने हाज़िरी 2-3 दफ़ा करने की कोशिश की है। वो एक बाबा जी आते हैं, आंखें बंद करें, बाबा जी आ रहे हैं, झाड़ू फेर रहे हैं, इस तरह आ गए हैं बाबा जी, क्या कर रहे हैं, झाड़ू तो नहीं फेरे, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और बहुत से आमलीन को मिला हूँ जो ऐसे करते थे इशारा, हाँ भाई को क्या चीज़ है, तो सामने सारा कुछ आ जाता था क्लीन, बंद कमरे के अंदर। और कई ऐसे आमलीन से मैं मिला हूँ कि वो जब हाज़िरी करते थे तो
چھت سے اینٹیں آ رہی ہوتی تھی. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میں نے 2-3 عاملین کا انٹرویو بھی کیا. عاملین کا یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں مطلب جنات ہوتے ہیں اسمیل بہت آتی ہے. تو جب آپ جنات کے ساتھ ہوتے تھے یا آپ نے جب وجود آپ کو محسوس ہو رہے تھے تو کوئی اسمیل بھی ہوتی تھی, اس کو آپ کس طرح؟ نہیں, جو غیر مسلم جہاں جنات قبضہ کر لیتے ہیں نا جن گھروں کے اوپر, وہاں پر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور اس گھر کے رہنے والے بہت سارے افراد سے بھی اسمیل آتی ہے, ہاں. یہ بھی چیز ہو جاتی ہے. لیکن مسلمان جو جس گھر کے اندر جنات ہوں اور جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو, وہاں یہ معاملات نہیں ہوتے. وہاں یہ ہاں, معاملات دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اٹیک کر دے کوئی ایسا, اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے ایسا, تو ایسا اگر صورتحال پیدا ہو جائے تو ظاہر اس کا پھر اپائے ہوتا ہے, اس کا علاج ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں پھر ہوتی ہیں. باقی یہ جو ہے اس لیے تو گندگی کو نصف جو ہے صفائی کو نصف امان کہا گیا ہے ایمان کہ کہا گیا. آپ نے صفائی رکھنی ہے. یہ صفائی ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے لیے کیوں کہا گیا کہ یہ صفائی آپ نے کرنی ہے, کیوں کہا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کے ساری چیز آپ نے کھانا ہے یا کام کرنا ہے, تاکہ وہ ہمارے لیے خیر و برکت کا وہ اللہ تعالیٰ ایک راستہ جو ہے وہ کھول دیں ہمارے لیے, جس میں خیریت ہو, ہمارے لیے اصلاح ہو, اور ہم پر کوئی شیطانی یا اس کو شیطانی کہہ لیں یا اس کو کوئی وائرس کہہ لیں یا جس طرح کی چیز بھی کہہ لیں, وہ ہم پر حملہ نہ کرے. تو ہمارے لیے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے خود آفاقی طور پر یہ علم دیا ہوا ہے کہ ہم یہ چیزیں کرتے رہیں. آپ دیکھیں کیوں ہم 5 دفعہ تو نماز سے پہلے ہم اپنے وضو تو کرتے ہی ہیں, جن کا وضو پکا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن پھر بھی کیوں ہم دن میں کتنی بار دانت صاف کرتے ہیں. باقی تو دن میں اٹھتے ہیں ایک دفعہ برش کیا اور اللہ خیر صلاح, اس کے بعد جب نماز کے لیے آپ کتنی بار آپ کو دانتوں منہ کو کولی کرنی پڑتی ہے, کیوں کرنا پڑتا ہے. اس پر بھی جاپانی ڈاکٹروں کے علاوہ پوری دنیا میں بڑی ریسرچ ہو چکی ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ اگر وضو کرتے ہیں, ان کی طہارت کا جو طریقہ ہے اور یہ جو ہاتھ دھوتے ہیں بسم اللہ جو پڑھتے ہیں, ان کے جو حقیقت میں کیا جو فائدے ہو سکتے ہیں اس پر بڑی تحقیق کر رہے ہیں وہ, اور اس کے نتائج وہ نکالتے بھی ہیں اچھا, کہ کتنے زیادہ ضروری ہیں. بالکل. شاہد صاحب آپ سامنے بیٹھے ہیں, اردو پوائنٹ کو ساری دنیا دیکھتی ہے اور اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, تو آج کچھ اردو پوائنٹ کے حوالے سے بھی میں آپ سے, کیونکہ آج تک کسی پوڈ کاسٹ میں اردو پوائنٹ کے حوالے سے آپ سے باتیں نہیں ہوئی, تو بہت سی دنیا جاننا چاہتی ہے اردو پوائنٹ کے معاملات اور ساری چیزیں. آپ نے وہ تمام دور دیکھے ہیں, آپ نے پرنٹ میڈیا کا پیک دور بھی دیکھا ہے. پرنٹ میڈیا کے بعد ایوننگ کے جو اخبار آتے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو مارننگ والے اخبار کے رپورٹرز تھے یا جو وہاں کے صحافی ہوتے تھے, وہ جب ایوننگ والا سسٹم آیا تھا تو وہ ان کو اس نگاہوں سے عزت سے نہیں دیکھتے تھے کہ یار یہ ایوننگ والے ان بچوں کو کیا پتا. پھر آپ نے وہ دور بھی دیکھا, پھر الیکٹرانک میڈیا کا پیک دور بھی آپ نے دیکھ لیا, اور اب ڈیجیٹل میڈیا میں اب وہ پہلے صحافی بابے ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا میں اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں, اور بہت سے ایسے صحافی بزرگ ہیں جو ابھی بھی پرنٹ میڈیا میں جو رہے ہیں وہ پرنٹ میڈیا کو پرنٹ میڈیا سمجھتے ہیں, اور الیکٹرانک میڈیا والے بابے وہ الیکٹرانک میڈیا کو, باقی کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھتے. لیکن آپ نے ایوولوشن کے ساتھ سب کو ایکسیپٹ کیا, کیا کہنا چاہیں گے, کون سا دور بہتر تھا؟ ہر دور بہتر ہوتا ہے, ایولیوشن کا دور ہوتا ہے, ترقی کا دور ہوتا ہے, ایجادات کا دور ہوتا ہے, نئی انوویشن جو ہوتی ہے اس کا دور ہوتا ہے, اور دنیا نے اس کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے. ہم نے جب جرنلزم شروع کی تو ہمیں تو رشتے نہیں ملتے تھے بھائی میرے, بینکوں میں اکاؤنٹ نہیں کھلتے تھے, اور صحافی کا دبدبہ بہت زیادہ تھا, اس روب تھا, پرنٹ میڈیا طاقت کے تھا, سارا کچھ تھا. لیکن یہ دور بھی تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن آج دیکھیں کہ ایلیٹ کلاس کے بچے جو ہے بڑی بڑی گاڑیوں پر آتے ہیں اور آ کے اپنی جرنلزم کر رہے ہیں, یعنی کہ پیسہ گھر سے لے کر جاتے ہیں. اور یہ جو پہلا جو تھا وہ ساری زندگی اس کی یہی رہی کہ کسی طرح سے ہمیں نوکری جرنلزم سے پیسے مل جائیں رزق حلال سے. تو وہ بہت مشکل ہوا کرتے تھے, بہت تھوڑے پیسوں کے ساتھ آپ کو شروع سے گزارا ہی کرنا پڑتا جرنلزم تھا. میں پیسہ کم ہوتا تھا, ابھی بھی تو بہت سارے لفافے مضافات آتے میں, تھے. بہت سارے مضافات جو ہیں, بہت سارے جو آپ کے او ایس آرز ہوتے ہیں, اور اسٹیشن جتنے بھی ہوتے ہیں, کارسپونڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو تو تنخواہیں نہیں ملتی, نہیں ملتی. اور کئی اخبارات ہیں جن کے اسٹاف کو ابھی بھی تنخواہیں نہیں ملتی. تو یہ جرنلزم جو ہے ایک پروفیشن بھی ہے, ذائقہ بھی ہوائی ہے, روزی کہہ بیماری لیں, بھی ہے, بیماری بھی ہے. اور سمجھ لیں شوق بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں وہ چلتی ہیں. میری جو بات آپ کرتے ہیں کہ جرنلزم کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے صحیح طریقے سے 82 سے شروع کیا تھا, جب میں ابھی 8 کلاس میں تھا. شوق تھا فلمی کہانیاں لکھنے کا اور بڑا بڑا کچھ گانے لکھنے کا, اور یہ کیسا شوق ایک پیدا ہو گیا. اس کے بعد آرمی میں ISSP
میں بھی گیا اور یہ سارے معاملات کیے زندگی میں، نائب تحصیلدار بھرتی ہونے کے لیے بھی یہ سارا کچھ چکھے ہوئے ہیں سارے کام، لیکن چونکہ ذہن کے اندر تھا صحافی بننا ہے ہاں، اور یہ ساری چیزیں کرتے میں نے وہ لتھو کا وہ دیکھا جس پہ لتھو پر پرنٹنگ ہوا کرتی تھی اخبار کی، آپ نہیں سوچتے پتھر کے اوپر رگڑ کر جب پلیٹیں لگا کرتی تھیں، وہ میں نے دور دیکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ اخبارات کیسے جو تھے وہ چھپا کرتے تھے، تو پرنٹنگ کا اخبار کا ہر دور کو اس کو میں نے دیکھا، لیکن جب یہ پہلی دفعہ ڈیجیٹل میڈیا میں اردو پوائنٹ آیا تقریباً 2000 میں، اور اس کے جو روح رواں جو تھے علی چودھری، ان کے ساتھ میری دوستی ہے، تعلق کیسا بنا، اور وہ بڑے بڑے انوویٹو اور بڑی انہوں نے، میں اس وقت کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ آن لائن جرنلزم بھی کوئی چیز ہوگی، لوگوں کو ای میل نہیں بنانی آتی نہیں تھی، پتا لوگ تھا. کمپیوٹر سے ڈرتے تھے، کمپوزنگ سے ڈرتے تھے، اور میں اس وقت نوائے وقت میں تھا، میں 24 سال رہا ہوں نوائے وقت میں، اور یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب یہ چیزیں دیکھیں اور میں نے پہلے اسٹیپ پہ ہی نوائے وقت سے نئی جگہ پہ آپ آ گئے، میں نہیں دور اندیش تھے آپ. میں نے دیکھیں واہ انوویشن واہ، کی بات کی ہے نا، سر کمال آپ نے یہ جب چیز ایجادات میرے بھائی اپنا راستہ بناتی ہیں، ایسے ہی ہے. اگر آپ دنیا کی جو ایجادات ہیں، انوویشنس ہیں، نئے ٹرینڈز ہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ تو پیچھے رہیں. آپ پیچھے نہیں رہیں گے، آپ کی پوری انڈسٹری جو ہے پیچھے. ہمیں بڑی جدوجہد کرنی پڑی، میں اپنے ہاتھوں سے ای میل بنا کے لوگوں کو دیا کرتا تھا. خود میرے ایک دوست ہیں کیسر صغیر جو ہیں کینیڈا میں ہیں، وہاں جرنلسٹ بھی ہیں، انہوں نے خود 2002 میں میرا پہلا ای میل بنایا. میں نے کہا مجھے ای میل نہیں بنانا آتا، یہ تو میں دیکھ رہا ہوں آن لائن اخبار آ گیا ہے، اردو پوائنٹ آ گیا ہے. تو یہ ایک سلسلہ جو تھا وہ اس طرح سے چلتا چلتا آپ کے بے شمار ایم این اے ایم پی اے ایسے ہیں جو میرے دوست بھی تھے رہے، اور ان کو آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 12 13 14 سال پہلے میں نے فیس بک کے پیج بنا کے دیے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں تھے. اور آج ان کا یہ حال ہے، ان کا ابھی تک جو ہے میرے بنائے ہوئے اکاؤنٹ ہیں، میرے لگائے ہوئے پاسورڈ ہیں جو ان کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار تو نے اس وقت ہمیں یہ راہ دکھائی اور آج میں نے 2013 سے پہلے 2011 میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ کمیونٹی جرنلزم شروع ہو جائے گی، اور اس کے لیے 2011 میں نے سیالکوٹ ٹوڈے کے نام سے ایک پیج بنا دیا، کیونکہ سیالکوٹ میرا شہر ہے. تو اسی طرح میں جب مختلف بات ہوتی تھی لیولز پہ، تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ دور اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ یہ ابھی جس طرح الیکٹرانک میڈیا کا آپ کو خوف ہے نا، اس کے بعد آگے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا دور ہوگا، ابھی سے یہ کر لیں. اور یہ بات سمجھ میں آ گئی جن کو، اور انہوں نے پھر اس کو پریکٹیکلی ایسا کیا کہ انہوں نے اپنے چینلز بے تحاشا بنا لیے، اور اس وقت پورے کا پورا جو سینیریو بالکل اس لیے چینج ہے پاکستان کے اندر کہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے تجربات میں سے گزر کر اب پاکستان کو پورے کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. ایسے یہ جرنلزم پوری جس طریقے سے آپ کنٹرول آپ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، آگے بھی کی الیکٹرانک جائے گی. میڈیا بھی ڈیجیٹل میڈیا کی طرف ہی آ رہا ہے. سب کچھ دیکھیں، اخبارات میں سے جو لوگ کہتے تھے کالم، اب وہ ہمیں کہتے تھے یار اردو پوائنٹ پہ لگوا دو، یا میری خود جتنی بھی میری سب سے پہلی جو کتاب جو تھی ڈاکٹر عبد القدیر خان پہ جو میری کتاب آئی تھی، وہ سب سے پہلی آن لائن کتاب ہے پاکستان میں، پی ڈی ایف پہلی کتاب ہے جو آن لائن اردو آن لائن ہے، کیونکہ اردو پوائنٹ سب سے پہلے جو ٹاپ پہ تھا اسی پہ آن لائن. اس کے بعد میری ایک اور کتاب تھی، وہ بہت اس نے تہلکہ مچایا تھا، اس کا نام تھا دہشت گرد بھارت. وہ ان کو جواب کے طور پر میں نے یہ لکھی تھی کتاب، لیکن بعد میں وہ اس کو ہٹانا پڑ گیا کیونکہ اس میں ابھی تو ہمارا تو نیا دور تھا نا. اور اس کے علاوہ وسیم اکرم کی بایوگرافی جو تھی وہ بھی آن لائن ہے. پھر جنات کا غلام جب میں نے لکھی وہ بھی میری آن لائن ہوئی. یعنی کہ میں آپ کو شروع کے سالوں کی بات بتا رہا ہوں کہ 2000 سے 2001 2 3 4 5 یہ ان سالوں کی میں بات بتا رہا ہوں. تو یہ ساری میری آن لائن ہے، ابھی بھی آن لائن ہے. یہ ساری کتابیں جو ہیں جو آن لائن ہے، اور سینکڑوں اب تو ویب سائٹس نے یہ لگا رکھی ہیں، بلکہ میرا نام بھی ہٹا کے اپنے ناموں سے لوگوں نے یہ کر رہی ہیں. جنات کا غلام کی تو یہ حالت ہوتی تھی کہ سائٹ کہتے ہیں کہ اتنی ٹریفک آتی کہ بیٹھ جاتی تھی اس دن، جس دن اس کی قسط لگتی تھی. اچھا، یہ جنات کا غلام تو پہلے فیملی میگزین میں، ہاں بہت اچھا، زیادہ پڑھی اردو گئی. پوائنٹ نے بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں. جی جی، یہ نیا دور تھا نا، آپ نے دیکھیں ٹیکنالوجی کا راستہ آپ نہیں روک سکتے جس طرح آپ کسی جوہر کابل کا راستہ نہیں روک سکتے. تو یہ اردو پوائنٹ نے جو ٹرینڈز سیٹ کیے، جو محنت کی علی چودھری صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا پاکستان جو ہے ان کا قرض خواہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں
ان کے جہاں تک میں جانتا ہوں ان کا اس کے علاوہ کوئی اور بزنس بھی نہیں ہے، جو جہاں تک میرا جو خیال ہے۔ میں اس لیے یہ بات کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسی کام میں سے انڈسٹری بنایا ہے، محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، اور اپنے ایتھکس کے ساتھ وہ لے کر اس کو چلے ہیں۔ ایسے آج بھی اگر اردو پوائنٹ کی سب سے بڑی مثال آپ کو دوں، آپ نے سوشل میڈیا پر جو گندگی آپ دیکھتے ہیں اردو پوائنٹ پر آپ کو نہیں نظر آئے گی، نہیں آئے گی، بڑا اس ایک لیے کہ اس کا ڈسپلن ہے۔ بہت زیادہ اخلاقی جو ہماری جو اخلاقی اور صحافتی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں نا، وہ انتہا سے زیادہ سخت ہیں۔ اچھا، ہماری جو ٹیم ہے، مطلب جو کچھ بھی اردو نہیں آپ لگا سکتے کوئی بھی۔ اردو پوائنٹ کی ٹیم ماشاءاللہ بڑی سمجھدار اور اپنے ملک سے محبت کرنے والی، صحافت سے محبت کرنے والی، جیسا کہ علی چوئی صاحب کی نگرانی میں ہے، ذیشان عزیز صاحب ہیں، ارسلان فری صاحب ہیں، فہد شبیر ہیں، اسی طرح ہماری جو ٹیم ہے جو اردو پوائنٹ کی، اور میں ڈیجیٹل کی تو خاص طور پر یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چینل ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، باقی ویب سائٹ کیا تو تو وہ سٹاف تو وہ وہ ایک الگ ہے۔ بالکل الگ ہے، اس کی اپنی محنت، اصل میں تو ویب سائٹ سے ہی نکلے ہیں نا ہم تو، ہاں ٹھیک ہے، سر آپ نے بڑے لیکن بڑے یہ ہیرے چیزیں دے دی ہیں سر۔ سر اس وقت آپ کے میں میڈیا کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر، یہ پچھلے 6-7 سال کے اندر اندر آپ دیکھیں وہ سب سے زیادہ تر جو سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا کے جو سٹارز ہیں اور اس وقت آپ کے چینلز پہ بیٹھے ہیں وہ اردو پوائنٹ سے ایسی نکلے ہے ہیں۔ کمل آفتاب صاحبہ، وہ کس طرح اردو پوائنٹ میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی، کیونکہ آپ موجود تھے، تو کس طرح وہ بتائیں نہیں اور مجھ ان سے کی پہلے سٹرگل بھی بتائیں نہیں کہ نہیں میری بات سنیں، وہ اسٹوڈنٹ تھیں، علی چودھری صاحب کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا، میرا خیال ہے کہ چند مہینے کے بعد میں اردو پوائنٹ پہ میں گیا، اور کمل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اچھا او ہو یار، اتنا ٹیلنٹ اس کے اندر، اتنی محنت اس کے اندر، اور انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ بہت زیادہ۔ دوسری یہ ہے کہ ہر کریکٹر کو وہ سمجھنے والی، ہر کریکٹر کے اندر وہ ڈوب جانے والی۔ اس کو ہم نے کہا نا کہ آپ نے رکشے والی بننا ہے، آپ نے پٹھان بننا ہے، آپ نے فقیر نہیں بننا ہے، جو آئیڈیاز ہم دیتے تھے پھر ان سے ڈسکس کیا کرتے تھے، اور وہ جو نا وہ ادب مان کرنے جاتی والے، تھی۔ ادب بہت ہے، وہ جتنی طاقتور، جتنی یعنی کہ باروب ہیں، ان کا یہ روپ بہت کم لوگوں نے شاید دیکھا ہو، لیکن ادب بہت زیادہ کرتی ہیں، احترام بہت زیادہ کرتی ہیں ہر ایک کے ساتھ، اور جو پروفیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس کے اندر میں کہتا ہوں اخیر اس کے اندر رہی ہے۔ کنول جیسا جو ہے نا بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں، باقی جو ہے آگے وہ جا رہی ہیں، ابھی اب کر رہی ہیں اردو اردو پوائنٹ پر، پوائنٹ میں بھی اردو ماشاء پوائنٹ پر اللہ انہوں نے بڑا بہت کام کیا ہے، اور ان کو موقع ملا ہے، اور انہوں نے جس طرح سے چاہا ہے انہوں نے کام اور کیا ہے، وہ اور ان کو وائرل بھی موقع بہت دیا ہوئی گیا ہیں، ہے۔ ان کی ویڈیوز وائرل بھی بہت ہوئی ہیں۔ آپ دوسرے فرق شہباز کی آپ مثال لے لیں، میں اگلا سوال یہی کرنے والا تھا کہ فرق شہباز صاحب آپ کے پاس کس طرح آئے؟ کنول اس وقت کنول صاحبہ بھی تھیں یا ان کے بعد آئے تھے؟ نہیں میں جب آ گیا تو اس کے بعد میں لے کے آیا اس کو فرق کو نا، آپ لے کر آئے تھے؟ میں لے کے یہ پہلے آیا کہاں تھا، تھے؟ یہ میرا خیال ہے کوہ نور میں تھے، اور وہاں، لیکن چونکہ مجھے تو ہنٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ جتنا بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ دیکھ لیں۔ فروخ شہباز وڑیچ نے جو پھر چیزیں جو ان کو ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے جو چیزیں چاہیے تھیں، ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، باقی ٹیم نے بھی ان پر بڑا محنت کی، لیکن خود ان کی اپنی محنت رنگ لائی ہے۔ اگر وہ خود محنت نہ کرتے تو میرے کرتے رہنے سے کیا ہونا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، پوری ٹھیک ہے ٹیم ورک نا؟ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عفان کیسر، ڈاکٹر فان ڈاکٹر صاحب عفان بھی کیسر، ملتان سے یہاں ہاؤس جاب کرنے کے لیے آئے تھے اور ساتھ اردو پوائنٹ میں تھے کہ اس طرح کا نہیں کچھ؟ ایسا نہیں ہے، یہ اسلام آباد میں تھے، یہ پہلے میرے پاس ڈیلی پاکستان میں تھے، یہ ڈیلی پاکستان میں ڈیلی پاکستان میں ان کو میں لے کے آیا تھا ایز ایز اے اینکر۔ انہوں نے کام میرے ساتھ رابطہ کیا، اور دونوں نے یعنی کہ ان کی مسز نے اور ڈاکٹر عفان کیسر صاحب نے، دونوں نے رابطہ کیا، پھر ان کے ساتھ میری ایک معاہدہ ہوا کہ بھئی آپ نے صرف ڈاکٹرز کے لیے، ہیلتھ کے لیے اگر کام کرنا ہے تو مائک آپ کے ہاتھ میں دوں گا، اور بڑے محبت کرنے والے، اور بڑے کتنی نفیس اور دیر پڑھے کام کیا لکھے، اردو اچھی پوائنٹ؟ فیملی، اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے، آہا، بہت محنت کی لوگوں ہے، کو جس لگتا طرح ہے کہ بس جدوجہد کی ہے۔ ایسے نہیں ہی ہوا ہے سارا کچھ۔ ہاں، اس کے بعد ڈیلی پاکستان کے بعد جب پھر یہ اردو پوائنٹ میں، میں بھی اردو پوائنٹ میں، اور انہوں نے بڑی اپنی محنت کی ہے۔ ڈاکٹر عفان کیسر کی خوبی بہت جو ہے وہ بہت کم لوگوں میں جی ہے، یہ فرق شہباز میں بھی ہے، یہ جو نالج جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے وہ لٹریچر کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ طلب تھی۔ جو بندہ جو اچھا اینکر بن گیا نا، جس نے لٹریچر کے ساتھ تعلق اپنا رکھا ہے اور روزانہ اخبارات پڑھنے کا جس کو شوق ہے، جس نے کتابیں نہیں چھوڑنی، وہ قابل ترین بن گیا، فرق شہباز ہو یا ڈاکٹر عفان ہو۔
उन्होंने ये कहा। ये इन्होंने किया। इसके अलावा भी हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। हाँ जी। डॉक्टर बासित जो हैं जीसी के अराबियन और सेक्रेटरी भी रहे उसके अराबियन के, और वो भी मेरे पास पहले डेली पाकिस्तान से उनको स्टार्ट कराया, उसके बाद उर्दू पॉइंट पे कराया। माशाल्लाह आजकल उनका भी बहुत तूती है, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। और उर्दू पॉइंट की वजह से आपको मैं बताऊं कि इस वक्त मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जितने भी गांव-गांव में यूट्यूबर बैठे हुए हैं ना, इनमें से बहुत सारे लोगों की इब्तिदा जो थी वो उर्दू पॉइंट ने शुरू करवाई। और मैं उन्हें कह दिया करता था कि ठीक है भाई, आप खुद, मैं एक ख़ास तौर बंदा होता है ना, इदारे अपनी गर्ज की के लिए बंदूक पाबंद कर लेते हैं, तो ये चीज़ें भी होती थी। लेकिन मुझे ये पता था कि वसाइल जो है इन लोगों के पास नहीं होते, तो पहचान के लिए अपनी, तो इन लोगों को जब तक ये खुद अपनी मेहनत अपना चैनल बना के नहीं करेंगे, ये हमारे लिए काम के नहीं हो सकते। मैं ये नुक्ता सोचा करता था कि कहाँ ट्रेनिंग सेंटर इतने हैं कि मैं इनको ट्रेनिंग दूँ। तो लिहाजा जब ये खुद अपनी मेहनत किया करते थे ना किसी भी चैनल पे, जैसे मैं आपको कहता था कि आप अपना चैनल क्यों नहीं बनाते, आप खुद क्यों नहीं करते, तो उसके पीछे ये होती थी कि आप अपनी जो मेहनत का एक इब्तदाई दौर का जो है ना, वो खुद भी अपना बोझ उठा सकते हैं। ऐसे ही। मेरा ये होता है। दूसरा ये है कि बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। तीसरी बात ये है कि उसको मजबूरियों का एहसास हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चौथी बात ये है कि उसको सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के एल्गोरिदम और उस किस चीज़ों तरह का के कंटेंट की ज़रूरत है, उन चीज़ों की समझ, वो समझ आ जाती है। बजाय इसके कि मैं बैठ के उनको समझाता रहूँ। हम भी समझाते हैं, ये सारी बिल्कुल, चीज़ें हमने की हैं, लोगों बिल्कुल। की ट्रेनिंग भी की है। हर शहर के अंदर हमने इतना लोगों को बूस्ट दिया है कि इस वक्त सैकड़ों की तादाद में जो है यूट्यूबर जो हैं वो इधर मेरे ही रिपोर्टर थे जो मैंने बनाए। और एक वो सवाल बड़ा अहम है, उर्दू पॉइंट डिजिटल जो इनकी फेसबुक पेजेस हैं, यूट्यूब से कितना को पैसा अंदाज़न अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कितनी कमाई है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा पूछता है कि उर्दू पॉइंट अरबों में कमा रहा है, करोड़ों में कमा रहा है, ऐसा कुछ है? मैं तो चाहूँगा कि आप कोई ऐसी मुझे तरीका बताएं कि मुझे भी पता चल जाए कि उर्दू पॉइंट कितना कमा रहा है। नहीं, वैसे आपको नहीं अंदाज़ा? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं अंदाज़ा। अच्छा। इतना अंदाज़ा है कि एक बंदे ने हक हलाल के साथ डिजिटल मीडिया से ही कोई ऐसा अपना आउटसोर्स नहीं रखा या कोई ऐसा ज़रिया नहीं रखा जो पाकिस्तान के अंदर जो एक रवाज है, जिस तरीके से पाकिस्तान में जर्नलिज़्म शुरू की जाती है, जिस तरीके से चैनल बनाए जाते हैं, जिस तरह से अखबारात निकाले जाते हैं, जिस तरीके से चलाए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू पॉइंट अपने पैरों पे खड़ा है। और उन्हीं पैरों पे खड़ा होके हमारे जो ओनर हैं, हमारे जो बॉस हैं अली चोई साहब, उन्हीं में से, उसी सोशल मीडिया फोरम में से उनकी तनख्वाहें हर यकम को मिल अदा जाती कर है, देते हैं। टाइम से मिल जाती है टाइम पर मिल जाती हैं, बाइज़्ज़त तरीके से मिल जाती हैं। और और ये तनख्वाहें भी कभी नहीं अच्छी हुआ, खासी हैं। और कभी, मैं कहता हूँ मुश्किल तरीन हालात में भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। और ये दयानतदारी है उर्दू पॉइंट की वाह! अपने काम के साथ और अपने मिशन के साथ। सर, डेली पाकिस्तान की बात करें, यासर शामी साहब ने बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह, बड़ी स्ट्रगल है उनकी। लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टी, वो डेली पाकिस्तान में वो चीज़ें जो जिस तरह उर्दू पॉइंट में केसेस को डील किया जाता है, स्टोरीज़ बहुत अच्छी निकल कर सामने आती हैं, पॉलिटिकल स्टोरीज़ की जा रही हैं सारा, लेकिन डेली पाकिस्तान में उस तरह नहीं है। तो क्या वजह है, ऐसा क्यों है कि डेली पाकिस्तान सिर्फ़ एक ही फ़ील के साथ क्यों चल रहा है? नहीं, मैं तो अब डेली पाकिस्तान में नहीं होता, मैं इसके आपका बारे में क्या तज्ज़िया कह चाहिए, सकता हूँ। तज्ज़िया चाहता हूँ मैं देखिए, आपका। वो एंटरटेनमेंट का एक चैनल है जो, और बिज़नेस है, उनके पास आता है तो उनको करना चाहिए, हम भी करते हैं। वो आप कहते हैं, हम भी लेकिन आप प्रॉपर्टी की वीडियोज़ एक करते हैं। एक ही मतलब फ़ील्ड में नहीं ना नहीं, लेके आपका चलते। इतराज़ बनता नहीं है ना कि वो सिर्फ़ प्रॉपर्टीज़ की वीडियोज़, वो अगर प्रमोशनल वीडियोज़ हैं, जिस तरह आपके टीवी चैनल पे ऐड क्यों चलते हैं? चलते हैं। तो इसी तरह वो प्रमोशनल वीडियोज़ हैं, वो चलेंगी तो उनका जो सारा सिस्टम चलेगा ना। हम भी करते हैं, प्रमोशनल वीडियोज़ आती हैं, हम भी करते हैं। बाकी ये है कि यासर शामी सिर्फ़ उनकी यासर स्ट्रगल तो शामी है, है। नो डाउट। यासर शामी का तो कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबले, मैं बाकी किसी उसने बड़ा पॉजिटिव वे में उसको पूछना चाह मैनेज रहा था किया है, आपसे। उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। उसने उसको अपना एंटरटेनमेंट के हवाले से रखा है। बाकी जो चीज़ें जहाँ वो ज़रूरी समझते हैं कि उन्हें अपने देना चाहिए जो व्यूअर्स को, वो देते हैं। वो बेसिकली एंटरटेनमेंट है, आप तो प्रॉपर न्यूज़ को भी, एंटरटेनमेंट को भी, उर्दू पॉइंट जो है स्पोर्ट्स को भी, हर तरफ तो है। आपका वो सेहतमंद चैनल वो बड़ा अच्छा चल रहा है। हमारे है, कानून की बात भी कानून है। की बात है। और इसके अलावा तकरीबन कोई 10-12 पेजेज़ हैं हमारे जो हम कर रहे हैं। जो ऑटोमोबाइल पे आउट कर रहे स्टेशन हैं। आपने रखे उनको भी पे कर रहे हैं आप? बहुत सारे लोगों को करते हैं। अच्छा, आउट स्टेशन वालों को भी? हाँ, बहुत सारे वाह! लोगों को करते हैं। तो क्या तरीकाकार है, अगर कोई उर्दू पॉइंट में, ज़ाहिर सी बात है
کوئی بھی یوٹیوب چینل کو دیکھتا ہو کہتا ہے اردو پوائنٹ میں جائیں, تو آپ کا کیا کرائٹیریا ہے کوئی اگر اردو پوائنٹ میں آنا چاہے؟ بس یہ ہے کہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, پوٹینشیل ہونا چاہیے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سیکھ کے کچھ چیزیں آ رہے ہیں. سیکھے گا تو سر آپ کے پاس ہی, ظاہر سی نہیں, بات. ہم نے کتنا سکھا سکتے ہاں ہیں, ظاہر سی اب بات اب ہے, کس کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. اب ٹائم اتنا نہیں ہوتا. اب آپ کے پاس اپنا موبائل ہے. میں سب سے پہلے ہر جو سیکھنے کے لیے آتا ہے, پرابلم یہ ہے کہ وہ سیکھنا چاہتے نہیں, وقت اپنا گزارنا چاہتے ہیں, اور زیادہ تر کے ساتھ یہی ہوتا ہے. جیسے انٹرنشپ پر ہی آتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں تمہارے پاس فیس بک ہے, وہ کیا ہے, میں کہا آپ نے لائیو کرو اپنے پیج پہ, کہتا سر کیا کروں, میں کہا جو مرضی کرو, کرو. تمہیں یہ ٹیکنیک تو آئے نا, تمہیں ان پرابلمس کا تو پتہ چلے کہ جب تم لائیو کرتے ہو تو تمہیں پرابلمس کیا آتی ہیں, تم پہلے اپنے گھر سے تو کچھ چیزوں کو سیکھ لو. اب یہ اس لیے میں بات کرتا ہوں, اس میں کوئی گھمنڈ والی بات نہیں ہے یا کسی کی دل آزاری والی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بھئی یہ خود تو سیکھ لو. تمہارے پاس گھر میں گاڑی ہے تو اس کو ڈرائیو کرنے میں تمہیں کیا پرابلم ہے, ایسے ہی ہے. ہمارے لیے بھی ایسا نہیں. آپ گھر دیکھیں ٹائم لوگوں کے پاس بڑا کم رہ گیا, ایسے ہی. اور اس میں تھوڑے وقت میں لوگ آگے جانا چاہتے ہیں. اب سوشل میڈیا پر ہر کوئی اگر کہے کہ میں یاسر شامی بن جاؤں, فرق شباز بن جاؤں, کمل آفتاب بن جاؤں, یا اور میرے پاس جتنے بھی عبداللہ خان ہے, اوصاف خان ہے, اور فیضان ہے, دانش حسین ہے, ان کا بہت بڑا نام ہے دانش کا ہمارے اردو پوائنٹ میں, اسی طرح اور جو ٹیم کے بہت سارے ایسے جو ہمارے ارکان ہیں, تو ہر ایک بندے کی اپنی ایک پہچان بن چکی ہے. ہے, اردو پوائنٹ تو تو انہوں نے اپنی پہچان بنا محنت سے دی. کی ہے. ڈیجیٹل کا تو جیو نیوز یہ ہوا. جب آئے تھے ان کو پتا تھا بہت ساری چیزوں کا. عبداللہ جیسے آیا تھا, یونیورسٹی سے آیا تھا, یو ایم ٹی سے آیا تھا, بالکل انٹرنشپ اس نے میرے پاس شروع کی. کسی نے کہا کہ انٹرنشپ اس کو کروائیں آپ, تو خیر یہ عبداللہ آیا, اور عبداللہ خان کو پھر اس نے محنت کی ہے بہت زیادہ. عبداللہ خان نے محنت کی ہے, لٹریچر سے اس کو پیار ہے, وہ بھی پڑھتا ہے, مطالعہ رکھتا ہے, اور اس کو کامیاب ہے وہ اینکر ہے. جو چاہتا ہے نا کہ وہ کچھ کرنا چاہے وہ کر جاتا ہے, کر جاتا ہے. ظاہر سی اردو بات ہے. پوائنٹ پہ جو کام کرے گا, اس کی جو کیپیسٹی آف نالج ہے نا, وہ ہم اس کو دیکھیں گے بھی, پرکھیں گے بھی, اور چاہیں گے کہ وہ اس کے مطابق کام کرے. واہ, بڑی خوبصورت بات کی جی. ہم نے شاہد صاحب سے بڑی کھل کے بات کی ہے, جنات کے حوالے سے ان کا ایکسپیرینس, اردو پوائنٹ کے حوالے سے جتنا ہو سکا میں نے جاننے کی کوشش کی اپنے ناظرین کے لیے. تو آپ نے بھی بتانا ہے ویڈیو کیسی لگی. پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان زین آصف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.